नाज़रीन हल्का बाब में आपको वेलकम कहते हैं। और आज सारा दिन लोग मुंतज़िर रहे कि अमेरिका और ईरान का माहिदा हो जाएगा और फिर ट्रंप की सालगिरह पर भी बात होती रही जो आज 14 जून को है और माशाल्लाह 80 बरस के हो गए हैं। और उसमें ये भी कहा जा रहा था कि शायद इस दिन को उसके साथ मिला के दुनिया के लिए और अपने लिए एक यादगार दिन बना लें, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान में तो गुजर गया, अमेरिका में अभी सुबह हुई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि ट्रंप के जो रवैये सबके सामने आते हैं तो उनका स्टार जेमिनी है। जेमिनी होते भी बिल्कुल बच्चों की तरह है, कभी किस मूड में चले जाते हैं, कभी किस मूड में, लेकिन जो एक सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट होता है वो उस मेरा स्टार जो बताया जाता है उससे हट के एक बड़ी ज़िम्मेदारी पर होता है। तो काश वो आज माहिदा भी कर लेते या हो जाता है, ऐसी कोई आपस में मुज़ाकरात होते। और फिर ये कि एक पायदार माहिदा ही होना चाहिए। जिस अंदाज़ में हम देखते हैं कि एक तरफ माहिदे की बात होती है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अटैक कर दिया जाता है, अमेरिका करता है, नहीं तो नेतन्याहू कर देते हैं। और हमारे ख़्याल में तो वो दोनों को हम अलग नहीं समझते। अगर बज़ाहिर वो एक दूसरे के फ़ासले पर भी नज़र आएँ तो दरअसल वो अंदर से एक ही होते हैं हमेशा से, ये सबको पता है। तो ये लेबनान और जो बाकी इन पर अटैक हुआ, इस पर हम अपने मेहमानों से ही बात करेंगे। लेकिन ये रहेगा कि दोनों तरफ की शराइत क्या हैं वो उस पर भी बात करेंगे। खलीजी ममालिक में जो नई सूरत हाल नज़र आ रही है, एक नया नक्शा, वहाँ क्या होगा, ईरान की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, और फिर ख़ित्ते में पायदार अमन कायम हो जाएगा, क्या मुआहदा इतना अच्छा होगा कि कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और फिर हमारी अब सब की क्या तवक्कात रहेंगी। ये सारे मौज़ूआत हमारे रहेंगे और हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान हैं, बहुत सीनियर कॉलम निगार, बहुत अच्छा तज्ज़िया देते हैं अपने कॉलम्स में, अब्दुल जब्बार तरीन, आपको वेलकम कहते हैं। शुक्रिया। हमारी बहुत ही काबिल फ़ख्र ख़ातून जो इस वक्त हमारे साथ हैं, हमें हमेशा इनकी गुफ्तगू और इनसे बहुत सारा सीखने को मिलता है। बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हैं डॉक्टर आमना महमूद हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम कहेंगे। तो क्या कहेंगे, सालगिरह के साथ एक चल रही थी बात कि शायद वो चूँकि था कि संडे को हो जाएगा, तो संडे के साथ ही फिर अमेरिका और हमारे टाइम में फ़र्क होता है, तो ये कहना शुरू हो गया जी ट्रंप की सालगिरह भी है तो अच्छा मुआहदा हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका, अगले 2 दिन भी आगे जा सकता है। तो इस डिले को और ट्रंप की सालगिरह पर कोई नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, हो सकता है आपकी बात सुन लें वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ट्रंप हैं जी, सदर ट्रंप अमेरिका के सदर हैं जी, उनको सालगिरह मुबारक हो हमारी तरफ से भी, हम भी अपना हिस्सा डाल लेते हैं जी। हाँ जी, और आजकल हमारे ताल्लुक भी बहुत अच्छे हैं जी। हाँ जी, अल्लाह करे ऐसे चलते भी रहें। तो जी बाकी मुआहदे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो यही बंदा सोचता है कि इतनी बड़ी एक जियो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है और होने मुआहदा जा रहा है, लेकिन दरमियान में सालगिरह आ गई। अभी देखिए सालगिरह मतलब इस लेवल पे जाके इसका कोई तुक नहीं बनता भाई, सालगिरह क्या होती है। आई मीन ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होने जा रहा है, दुनिया सारी इसको देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया यादगार बनाना चाहते तो आज कर लेते संडे को। कहने का मतलब यही हुआ ना जी कि ईरान ने कहा जी हमने आपको सालगिरह पर तो नहीं करने देना। अगर वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे थे उन्होंने नहीं करने दी। देखिए बस सबसे पहली जो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई, एक बहुत संजीदा बात है और एक बड़ी ज़ाती जी बिल्कुल, और अच्छी बात है लेकिन है तो पर्सनल। और दूसरी तरफ है कि इन्होंने नेतन्याहू जो हैं प्राइम मिनिस्टर इसराइल के, उन्होंने तो पहले क्लियर कर दिया ना जी कि जी हम इस मुआहदे में हम तो नहीं हैं जी, अमेरिका करता है तो करे। ये कोई उनकी स्ट्रेटजी होती है ये तो इस पे तो पहले बात कर चुके हैं। नहीं, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, ये बिल्कुल जो भी करते हैं टेसिट अप्रूवल के साथ होती है। बल्कि इस पे तो एक हमें वीडियो भी मैं कर चुका हूँ कि अदर वे राउंड, मतलब इसराइल नहीं चलाता अमेरिका को, बल्कि अमेरिका ने उसको आगे रखा हुआ है टू डू हिज ऑल डर्टी जॉब्स। जो डर्टी जॉब्स है उसको करवाते हैं, एग्जैक्टली इसराइल से करवा लेते हैं, करवाने के बाद पीछे खुद बाज़ हाउस को कंडेम भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट पूरी देते हैं, यूएन में उसको वीटो कर देते हैं। तो जी जैसे दुनिया को उम्मीदें थी, हमें भी थी, और हम भी चाहते हैं कि एग्रीमेंट हो जाए। और अभी तो
ابھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جس کو معاہدہ کہہ رہے ہیں یہ معاہدہ تو ہے ہی نہیں. معاہدہ تو آگے جا کے ہونے ہیں. یہ تو ایک ایم او یو ہے, 14 پوائنٹس ہیں جو ایگریمنٹ بات ہونی ہے. یہ تو صرف یہ بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ جی ہم ان 14 پوائنٹس پہ بات کریں گے, متفق ہیں اس پہ بات کریں گے. ابھی ایم او یو ہے, اس کے بعد پھر لیکن سائن کرنے پر بات آ گئی, بات آ گئی. ہاں جی, اس کے بعد پھر جب آگے بات چلے گی, بات چیت ہوگی, مذاکرات ہوں گے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ نیوکلیئر پہ بات ہوگی اور باقی چیزوں پہ ایسا ایسا بات ہوگی تو 60 دن میں جا کے مکمل ہوگا. ابھی آپ کا مطلب ایم او یو ہے یا کہا تو جا رہا تھا دستخط ہونے جا رہے ہیں. ڈاکٹر آمنہ کیا کہیں گی کہ سالگرہ کی خوشی کے ساتھ ہم اس بات پہ پوری دنیا ہی تھی کہ شکر ہے معاہدہ ہو جائے گا, یا یہ کہ سائن ہو جائیں گے, یا ایم او یو ہو جائے, کچھ بھی ہو, لیکن ایک قدم ہم اس طرف بڑھیں گے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ سارے یہ ڈر رہے تھے کہ ٹرمپ اپنی بات سے نہ پھر جائیں, لیکن نیتن یاہو بھی سٹیپ لے جاتے ہیں, جیسے لیبنان کی ابھی آپ بتا رہی تھی کہ اس پر اٹیک کرنا. یہ دوغلی پالیسی کب تک رہے گی, اس کی رکاوٹ؟ بہت بہت شکریہ عائشہ. جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ فرسٹ ہیپی برتھ ڈے ٹو مسٹر ٹرمپ, ہی از دا اسٹار آف دا ورلڈ ناؤ. اور یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں یہ جس بھی اسٹار کے ہوں, جیسے آپ جیمنائی کہہ رہی تھی, دے آر دیم سیلف سپر اسٹار, کیونکہ امریکہ کی پارلیمنٹ ایک واحد پارلیمنٹ ہے جو پوری دنیا کے لیے لا پاس کرتی ہے, سیلف اسٹائلڈ. اسی طرح سے جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ مسٹر نیتن یاہو کبھی اسپوائلر کا رول پلے کرتے ہیں, کبھی مسٹر ٹرمپ کرتے ہیں, لیکن ان فیکٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب یہ بائی ڈیزائن ہے. اور مسٹر ٹرمپ تو خیر بالکل بھی نہیں مان رہے, وہ تو گریٹر اسرائیل سے پہلے رکنے والے نہیں ہیں. اور یہ جو ہم سب مسلم امہ کے 57 ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف کنڈیم کر کے ان کو روک سکیں گے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ ایک سپر پاور ہے. اور پہلے یہ تھا کہ شاید امریکہ ان کے پیچھے تھا اور وہ آگے تھے, لیکن اس وقت وہ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے سینیٹرز اور پالیسی میکرز یہ بیان دیتے ہیں کہ کیپٹل ہل اینڈ وائٹ ہاؤس از دا آکوپائڈ ٹیریٹری آف اسرائیل. اور آپ نے دیکھا جس طرح سے مسٹر نیتن یاہو گئے اور کانگریس میں 26 ٹائم ان کی بات پہ کلیپ ہوئی اور رائز ہوا. فار واٹ؟ اتنی وہ کون سی مزاحیہ باتیں کر رہے تھے, اور اتنا وہ کون سا دنیا میں پیس اور امن کو پھیلا رہے تھے کہ جس کے لیے اتنا پروٹوکول انہیں مل رہا تھا. وہ اس لیے مل رہا تھا کہ جو اسرائیل چاہتا ہے وہ امریکہ سے منواتا ہے. اور یہ ان کی پلاننگ ہے کہ مسٹر نیتن یاہو وڈ بی اے اسپوائلر. لیکن اگر اسرائیل کی عوام میں وہ اتنی مقبولیت کھو چکے ہیں تو وہ ابھی تک بیٹھے کیوں نہیں ہیں؟ اسرائیل کے عوام اتنے پیسفل ہیں کہ وہ صرف پیسفل ہی بات کریں گے, وہ ڈیمانسٹریٹ کیوں نہیں کرتے, وہ اس کو مار کیوں نہیں دیتے, وہ اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے, نئے انتخابات کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. اور جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں. مسٹر ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی نیا سٹنٹ چاہیے ہوتا ہے. ویسے تو ایک امریکن تاریخ میں پریزیڈنٹ تھے ریگن صاحب نا, وہ تو باقاعدہ ہالی ووڈ اسٹار تھے نا, ایکٹر تھے, لیکن وہ اتنے بڑے ایکٹر نہیں تھے جتنے مسٹر ٹرمپ ہیں. اور ان کے موڈ سوئنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں, آئل پرائسز چینج ہوتی ہیں, پوری دنیا کی اکانومی فلکچویٹ ہو رہی ہے. اور مسٹر ٹرمپ اتنی دیر میں پیسے بنا لیتے ہیں, اور ان کی الائڈ کمپنیز جو ہیں وہ پیسے بنا لیتی ہیں. مارکیٹ نیچے جاتی ہے, اسٹاک اٹھا لیتے ہیں, مارکیٹ اوپر جاتی ہے, اسٹاک بیچ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ یہ پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے, جس طرح سے دنیا میں ٹائم کا ڈفرینس بھی ہے. لیکن یہ بات تو آبویس ہے کہ آج جو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ سیلیبریشن کریں گے, بائی دا وے کشتی کے مقابلے ہیں آج وائٹ ہاؤس میں, مطلب لوگ جو ہیں ان کی برتھ ڈے کے ساتھ چل رہا ہے نا. لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے انٹرنیشنل معاہدوں کی تاریخیں ہوتی ہیں نا, جو تاریخ میں لکھی جاتی ہیں, جیسے JCPO کی ہے, جیسے یہ UN کی ہے, تو مسٹر ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ انہیں برتھ ڈے گفٹ ملے گا, ایک تاریخی معاہدہ اور ایک ان کا دن, ان کی ہمیشہ دنیا جب اس معاہدے کا ذکر کرے گی ان کی برتھ ڈے, کیونکہ مسٹر ٹرمپ جب آفس میں نہیں ہوں گے تو شبدہ بازیاں ختم ہو جائیں گی, تو ان کی برتھ ڈے کوئی یاد نہیں رکھے گا. لیکن اگر آج کی تاریخ پہ یہ MOU سائن ہو جاتا, دو اٹ واز نتھنگ بٹ اٹ واز اے ڈائریکشن جو کہ آئندہ امن کی طرف کچھ لے جاتی دنیا کو. تو میرا خیال ہے کہ ایران نے ایران نے اس لیے ریفیوز کیا ہے. آج انہوں نے اسپوائلر کے طور پہ رول پلے نہیں کیا, ایران اسپوائلر نہیں ہے.
وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ آج بہت بڑا اٹیک لبنان پہ کیا ہے اور بہت زیادہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پہ، شہادتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے حزب اللہ کے مرکز پہ اٹیک کیا ہے، پوری بلڈنگ گرا دی ہے، اور حزب اللہ کے جو لوکل کمانڈر ہیں ان کو بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بھی اڑا دیا ہے. اور جبکہ یہ پہلے نیگوسیشن میں سب سے پہلی جو یہ شرط تھی کہ لبنان کے اوپر اب اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، تو اب ظاہر ہے کہ اٹیک ہو گیا ہے، تو ایران نے یہ نہیں کہا کہ اٹیک ہوا ہے تو ہم معاہدہ نہیں کریں، انہوں نے کہا اس پہ کچھ دن کے بعد کریں گے. اور اس دوران یہ بیک چینل ڈپلومیسی جاری رہے گی، کیونکہ قطر کا وفد ابھی بھی ایران میں موجود ہے، اور پاکستان کا ابھی واپس آیا تھا، آپ کے سامنے ہی ہے. ہمارے وزیر داخلہ بھی گئے ہوئے تھے اور فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے تھے، ٹیلیفونک بھی تھے، اور مسٹر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ تمام مصروفیات میں جو انڈور تھیں پاکستان میں تھیں، بجٹ آنا تھا سب کچھ، لیکن وہ انگیج تھے اور مسلسل ٹویٹ بھی کر رہے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات چیت جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی جو بار صاحب جو انہوں نے بات کی نا کہ جیسے لیبنان کی ابھی بات کر رہے ہیں، اس پر اٹیک کرنا، حزب اللہ پر اٹیک کرنا، اور یہ نیتن یاہو جو ہیں وہ اگر وہ معاہدے کے لیے اپنی برتھ ڈے پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیتن یاہو نے لیبنان پر اٹیک کیا. یہ استضاد کو کہیں کوئی دیکھتے ہیں ختم ہوگا؟ کیا کہیں گے لبنان؟ پھر آگے ہم لوگ بحرین اور کویت وغیرہ کی بھی بات کر رہے تھے، تو یہ سارے ممالک میں کس انداز میں آئندہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ جی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے اس طرح کہ حزب اللہ جو اٹیک وغیرہ کرتے تھے ان کے پاس ان کے بہت لانگ رینج میزائل نہیں ہیں، اور اسرائیل جیسے چاہ رہا تھا پہلے دن سے ہی کہ جی ایک بفر زون درمیان میں بنانا، تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایریا جو لیبنان کا ہے، ان کے نادرن سائڈ لیبنان کا صدرن ہے اور اسرائیل کا نادرن ہے، تو اس میں ایک بفر زون بن جائے تاکہ اتنا ہی پیچھے ہم حزب اللہ کو دھکیل دیں، تاکہ وہ اٹیک کریں بھی تو ہمارے ایریے تک ذرا ان کی رسائی جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے. اور وہ یہ ساتھ ساتھ انکروچمنٹ کر رہے ہیں، اور انکروچمنٹ وہ 12 سے 15 کلومیٹر کر چکے ہیں، وہاں اپنی انہوں نے پوسٹیں بنا لی ہیں، پراپر انہوں نے اپنا ملٹری سیٹ اپ جو ہے وہاں قائم کر دیے ہیں، لوکل آبادی کو انہوں نے نکال دیا ہے، گھر انہوں نے ڈائنامائٹ کے ساتھ ڈیمولش کر دیے ہیں، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اس طرف کوئی اس طرح بات نہیں کر رہا. اس لیے وہ ابھی لگ یہ رہا ہے کہ یہ بات چیت کے ڈیلے میں کرنے میں اور ایز اے اسپائلر درمیان میں آ کے اسرائیل ٹائم گین کر رہا ہے، اپنی پوزیشن جو ہے اب لبنان میں اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ بات چیت میں جب یہ بات آئے تو کم از کم وہ اس بات پہ آ جائیں کہ ٹھیک ہے جنگ بندی ہوگی لیکن یہ لائن آف کنٹرول جیسے ہماری لائن آف کنٹرول بنی ہوئی ہے. ایران کا کیا رویہ ہے؟ ایران کے ڈیسیژنز کیا؟ ڈیفینیٹلی ایران تو چاہتا ہے کہ جی وہ لیبنان کا جتنا ایریا انہوں نے آکوپائی کیا وہ چھوڑ دیں. ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں، یہاں ایک پھر مشکل صورتحال. میرا خیال جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا جی تو دیکھیں دونوں سائڈوں سے تو وہ میکسیمم ہوتا ہے نا جی اپنی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تو ان کا یہ ایک اپروچ ہو سکتی ہے کہ جی ہم اپنے کو اسٹیبلش کر لیں اور جب نیگوسیشن ہوں تو کچھ ایران کو دینا ہے تو کچھ لینا بھی تو ہے، کچھ شرطیں مانیں گے کچھ منوائیں گے بھی، تو اس میں وہ یہ بھی ایک شرط ہم رکھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو ایریا ہمارے پاس ہے ابھی وہ تو ہمارے پاس رہے، باقی اس کے بعد جو ہے نا جنگ بندی پکی ہم کر لیں گے، یہ ممکن حد تک ہے. اور باقی جو ہمارے اسلامی ممالک کی تو خیر بات ایسی ہے کوئی درمیان میں، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی کنڈیم کرتے ہیں، کنڈیم بھی نہیں پورے کرتے، کنڈیم بھی کتنے کرتے ہیں اب دیکھا نصیحت تو کافی جی ابھی ہو چکی ہے، لیکن وہ جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہمارا ادھر ڈسکس ہوا تھا بلکہ پوڈ کاسٹ میں آپ کی کہ اسرائیل اور امریکہ اس حد تک ان ہیں کہ ان کے بیڈ رومز اور گھروں تک ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کا کمیونیکیشن پورے کا پورا اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے، تو اس لیے یہ ہل نہیں سکتے. ہاں جی کر نہیں سکتے. آمنہ ہم یہ بہت بات کرتے ہیں کہ جب ہم منہ سے بولتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے اسرائیل سپر پاور ہے، کبھی بھی نہیں کہتے امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اتنا ویک نظر آتا ہے، اتنا ڈومینیٹ کرتا ہے اسرائیل اس پر اور اپنے فیصلے منواتا ہے اور یہ دباؤ میں رہتا ہے، کس طرح کہاں کا یہ سپر پاور اور کہاں کا یہ تھوڑا سا یہاں بھی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ یہ اکانومی کی وجہ سے اس وجہ سے ہیں. میرے خیال ہے کہ اصل میں یعنی یہ پیراڈاکس ہے، میوچل انٹرسٹ ہے دونوں کا. دیکھیں سپر پاورز ہوں یا اسمال پاورز ہوں، دے نیور کولیبریٹ وداؤٹ دیئر انٹرسٹ.
تو یو ایس کا جو آفیشیل انٹرسٹ ہے دیٹ از ڈفرینٹ فرام دیئر پیپل. آپ نے دیکھا کہ ان کے لوگ بالکل ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ $18 بلین ہم ان کو بھیج رہے ہیں ہر مہینے, اور وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اور ہم کیوں بھیج رہے ہیں, فار جینوسائڈ جو یہ کر رہے ہیں. وہاں لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ اس کو نہیں سن رہی ہے. میں ایک پوڈ کا کہیں سن رہی تھی, تو ایک جو ابھی کانگریشنل الیکشن ہے نا, اس کی کمپین میں ایک صاحب گئے جو آلریڈی کانگریس کے ممبر ہیں, اور وہ گئے اور وہ کمپین کر رہے تھے. تو لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ تم نے اتنی دیر میں کتنی دفعہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی ہے, اور تمہارے اوپر الزام یہ ہے کہ تم اسرائیل سے فنڈنگ لے رہے ہو, تو اس لیے اس دفعہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ وہ بنتی ہے جو اسرائیلی لابی سے پیسے لیتی ہے, فنڈنگ لیتی ہے, اور اور جو بھی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, ایون پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تک بھی ہوتا ہے, اور اگر وہ اسرائیل کے خلاف 2 بیان دے دیتا ہے تو فنڈنگ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس سے. تو اس کا مطلب یہ کہ کنٹرول جو ہے وہ مانیٹری لیول سے زیادہ اسٹریٹجک لیول پہ ہے, اور مانیٹری بھی ساتھ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ کنٹرول ختم نہیں ہوتا, اور جو ہم اپنی پاورز کی بات کر رہے تھے, ختم ہونے کا کوئی چانس, اس کے ختم ہونے کا اس کے ختم ہونے کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں بھی ریوولٹ ہو جائے, ان کے عوام کہیں نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے, لیکن ان کا میکینزم ایسا نہیں ہے. اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا امریکہ کا کہنا ماننے سے انکار کر دے. دیکھیں جو میں 57 کنٹریز کی بات کری تھی, سر نے اس کو سیکنڈ بھی کیا, عبدالجبار صاحب نے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے ود ڈیو رسپیکٹ کے ہمارے برادرن کنٹریز ہیں, یہاں پہ جو حکمران ہیں وہ امریکی حمایت سے بیٹھے ہیں, یہ اپنے لوگوں کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے. اگر آج الیکشن ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ عرب سپرنگ آیا تو جو مرسی کی اخوان المسلمین کی گورنمنٹ بنی, وہ ود ان فیو منتھس ہی جو ہے کیوں کرائسس میں چلی گئی, اس لیے کہ اخوان فوراً ہی پہنچ گئے, مسٹر مرسی پہنچ گئے ایران, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلم امہ کی یکجہتی پہ بلیو کرتے ہیں, تو سنی شیعہ کیا ہوتے ہیں, ہم تو بھائی ہیں. اور اس کے بعد ان مسٹر مرسی جیسے بندے کو, ہی واز اے پروفیسر آف انجینئرنگ کوالیفائڈ فرام US, اینڈ وہ جیل میں مرے بغیر دوائی کے 70-72 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے حکمران بیٹھے ہی ان کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنل لڑائی کیا چل رہی ہے, کہ UAE چاہتا ہے کہ وہ رول جو US نے سعودی عربیہ کو دیا تھا, اور کچھ اسے بائی ڈیفالٹ تھا کہ وہ مقدس مقامات کے کسٹوڈین ہیں, تو اس لحاظ سے انہیں ملا ہوا تھا, تو وہ ہمیں مل جائے, اور اس کے لیے وہ اسرائیل سے کسی حد تک بھی تعاون کرنے کو تیار. آج وہ صومالی لینڈ نے بھی اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر دیا ہے. ڈاکٹر آمنہ, جو کسی کو اڈے جو دے دیتے تھے امریکن کو, اس کو نقصان ہوا نا. آج اکانومی کا ساری مسلم کنٹریز کو نقصان ہوا. UAE جو ایک گڑھ بن گیا تھا, پوری دنیا کی ہب بنا ہوا تھا کہ جی اکانومی ہے, پھر بہت ساری کمپنیز ہیں انٹرنیشنل, اور بہت لوگ وہاں کس طرح جا رہے تھے, ایک دم کیسے چینج آیا. تو یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مسلم ممالک جو ہے نا کافی نقصان میں چلے جائیں گے. سو میرا تو خیال ہے کہ یہ کافی تھا جو ہو چکا ہے, اس کے بعد اگر وہ سنبھل جائے, اس پر اینڈ میں بات کریں گے کیا سنبھلے گا نہیں. یہ جو شرائط ہے دونوں طرف کی, ظاہر ہے آج نہیں تو 2 دن بعد اس پہ چلے جائیں گے سارے. تو جبار صاحب سے بات پھر میں آمنہ سے بھی پوچھوں گی کہ یہ جو آپس کی شرائط ہیں, اس پر آپ کو کتنا امکان نظر آتا ہے کہ ان جگہوں پہ امریکہ ایگری ہو جائے گا, یہاں ایران کو ریلیف دے گا, یہاں نہیں دے گا, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اچھا, یہ جو 14 پوائنٹ جو میڈیا میں آئے, ایز سچ کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ہم نے ریسیو نہیں کیا, لیکن جیسے میڈیا میں جو آئے ہیں اس میں جو 13 پوائنٹس ہیں وہ تو ہیں ایران کے حق میں. اگر اس کو دیکھیں, جو MOU جو سپوزڈلی جو MOU ہے, اور ایک ہے وہ امریکہ کہتا ہے کہ جی ہماری فتح ہے, کہ جی ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں بنے گا, ایٹم بم نہیں بنائے گا, حالانکہ وہ پہلے بنانے نہیں چاہتا تھا, وہ بھی ایران کا بہت پہلے کہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہیں پوائنٹ کہ تمام محاذوں پہ جنگ بندی ہوگی, اور امریکہ دخل اندازی نہیں کرے گا ایران کے معاملات میں, اور اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کھول دی جائے گی, لیکن ایک اس پہ بات چیت کریں گے وہ کہ اس پہ کس طرح کا کوئی میکنزم بنانا ہے, کچھ سروس چارجز لینے ہیں, کیا کرنا ہے. ایران سے پابندیاں جیسے ہٹ جائیں گی, ایران کے جو نقصان ہے وہ پورا کیا جائے گا, جو اس کے فریز ہوئے ہیں 24 بلین وہ اس کو دیے جائیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ مذاکرات کے دوران کوئی حملہ نہیں ہوگا,
جیسے ابھی آج انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے جی, وہ تھا کہ نہیں ہوگا اس چیز پہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں, کہ نہیں ہوگا, وہ ایم او یو کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور معاہدے کو نافذ کرنے کا طریقہ کار بھی طے کیا جائے گا. پھر ایران کی جو شرط ہے, یہ بہت اچھی شرط ہے کہ جی یو این او اس کو اتھرائز کرے, یعنی یو این او اس کو جو ہے سیکیورٹی کونسل سے اپروو. یو این او کی حیثیت تھوڑی پچھلے دفعہ سے وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کمزور ہو گئی جی, لیکن وہ پھر بھی پہلے بھی ویسے وہ مطلب انڈر پریشر امریکن تو نہیں مانتے, لیکن برائے ہے تو صحیح نا جی. تو یہ ہے ایران کا کہ اور تو نہیں, کم از کم یو این او سے ایک بار سیکیورٹی کونسل سے وہ جو اپروو ہو جائے, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اخلاقی کوئی نہ کوئی بائنڈنگ آ جائے گی. باقی جو 4 پاورز ہیں, چائنا, رشیا ہے اور فرانس ہے, یو کے ہے, چلو کچھ نہ کچھ ان کو بھی پھر بعد میں شاید شرم آئے گی. وہ تو خیر نہیں آئی, پہلے بھی نہیں آئی. جیسے انہوں نے پہلا معاہدہ جو تھا جائنٹ JCPOP+1 نکل گئے تھے اس میں سے, اس میں شرم تو نہیں کسی کو آئی تو سکتی, بعد میں بھی نہیں آنی, لیکن ایک ایران کا ہے اس میں سٹانس کہ چلو ادھر سے ہمیں اس کو جو ہے نا یو این او سے اس کو میں کروا لیں. تو پھر ایک بہت بڑی ایک شرط جو اس میں ڈالی ہوئی ہے, اس پہ امریکن مان گئے ابھی, آئی ڈونٹ نو وہ مانے ہیں کہ نہیں مانے, لیکن اپیرنٹ کہ جنہوں نے کہا جی ریجن پورے سے امریکی فوجیں نکل جائیں گی. یہ ہے ریجن, مطلب یہ ہے کہ آمنا کی بھی لیں گے اسی پر, ہمیں بھی کچھ شاید پہ لگتا ہے کہ کیا یہ افواہیں ہیں یا چٹکی کاٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ ریجن سے امریکہ کی نکل جائیں گی. اور پھر یہ کہ جی جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پہ بات نہیں ہوگی, اور پراکسیز پہ بھی بات نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ پہ, ہوتیز پہ بات نہیں ہوگی کہ وہ جہاں جو کریں. ہم ان پوائنٹس کو دیکھیں نا جی, تو وہ سارے کے سارے ایران کے فیور میں ہے, ایک بھی ایسا نہیں ہے. اس پر یہ قابل غور ہے, یعنی میں آگے لکھا بھی ہوا ہے ہمارا کہ آمنا یہ جو جنگ ساری ہوئی, ظاہر ہے کہ اس میں اکانومی پوری دنیا کو نقصان ہوا, امریکہ کا بھی نقصان ہوا. ایران اس سے پہلے بڑی شدید تکلیفوں میں تھا پچھلے کئی سالوں سے, معاشی پابندیاں اور بہت برے. اب انہوں نے نقصان تو اٹھایا ہے جنگ میں, ان کے شہداء کی تعداد دیکھیں جو یہ اٹیک کرتے رہے, بہت نقصان پہنچایا. لیکن ایک طرح سے جو بنیادی طور پر کنٹری ہے ایران, اس کو بعض چیزوں میں فائدہ بھی بڑا ہو گیا. ہاں, بڑا فائدہ ہوا ہے. دیکھیے نا, اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ ٹول پلازا بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور نقد پیسے کما رہے ہیں, اور وہ بھی وہ ڈالر میں نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں جی ڈالر آپ فریز کر دیں گے تو ہم تو UN میں پیسے لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو فائدہ تو بہت ہوا ہے. لیکن بہرحال جنگ کسی کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوتی, دنیا کے امن کے لیے نہیں ہے. نہیں بات کریں, لیکن اندازہ کریں کہ بدل جاتی ہیں چیزیں. اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ, in fact it was a major mistake on the part of US and Israel کہ انہوں نے ایک ہڈن پاور کو, ایک سائلنٹ جو جائنٹ ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے. ناؤ دے ہیو ایمرج ایٹ لیسٹ ان ملٹری ٹرمز, مطلب جس طرح انہوں نے امریکہ کو دھول چٹائی ہوئی ہے اور اسرائیل کو جس طرح سے زچ کیا ہے, تو اس لحاظ سے دے ایمرج ایز اے اسٹرانگ اسٹریٹجک اینڈ ملٹری پاور, ٹھیک ہے. اور اب اس پروگرام میں جو جبار صاحب بتا رہے تھے کہ میزائلس کا ذکر نہیں ہوگا, پروجیکٹائلس کا ذکر نہیں ہوگا, پراکسیز کا ذکر نہیں ہوگا, تو اس صورت میں یہ جو ودرال آف US آرمی ہے یہ بھی نہیں ہوگا, یہ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ہمارے اپنے برادرن کنٹری ہیں, دے آر سو انسیکیور. اگرچہ ان کو بہت نقصان پہنچا ہے یہ اڈے رکھنے سے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کو جانے نہیں دیں گے. یہ کہیں گے جب تک ایران ہمیں گارنٹی نہیں دیتا, اور گارنٹی دینے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جب تک ان کے پاس اپنی آرمیز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے یہ پوائنٹ مشکوک ہے, اور یہ صرف MOU ہے جسٹ ٹو پروسیڈ آن. لیکن تو اس پہ جب یہ بات ہوگی تو یہ نہیں ہوگا. دوسرے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ابھی ایسٹ ریلیز کرنے شروع کیے ہیں وہ بھی ایران کی بہت بڑی فتح ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ جو علاقے کے باقی ملکوں نے ریزسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے ایران کو, یہ بھی ان کی بہت بڑی فتح ہے. اور جب پراکسیز کا ذکر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ وڈ کنٹینیو ٹو ورک. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل پھر ٹرمز پہ نہیں آئے گا. جو پہلے ہم لبنان کی اور اسرائیل کے بارڈر کی بات کر رہے تھے, یہ جو سارا بارڈر ہے نا, یہاں پہ فلسطینیوں کے کیمپ تھے. جب ان کو یہاں سے, آپ کو یاد ہو کبھی اشبیلیا اور صابرہ کے کیمپ تھے, شتیلا, اور اور ایک رات میں اسرائیل نے آپریشن کر کے 7,000 بندہ مارا تھا. اور وہ جو یونٹ
ऑपरेशन कर रही थी, सुबह उसके 90% ऑफिसर्स मेंटल असाइलम में चले गए थे। जब कीचड़ खून का बना हुआ था और वो बाहर निकले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि हमने इंसानी जानों के साथ क्या किया है। इसराइल इतनी ब्रूटैलिटी वहाँ शो करता रहा है। और ये जो जब्बार साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि ये लैंड इसलिए कैप्चर करने जा रहे हैं कि इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं इससे आगे बात करना चाहती हूँ, वो इस लैंड को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा गोलान हाइट्स पे इन्होंने कब्जा किया था बफर जोन के तौर पे, और जब ये अभी इसराइल ये सीरिया के अंदर सिविल वॉर हो रही थी तो उन्होंने आगे 24 किलोमीटर का इलाका भी ले लिया, अगेन बफर जोन के लिहाज से। तो बफर जोन के हिसाब से इन्होंने पूरा सीरिया कैप्चर कर लेना है और पूरा लेबनान भी कैप्चर कर लेना है। ये तो इम्कान है मुझे, और जब तक ये नहीं होता, ये लेबनान के ऊपर मेजर एरिया नहीं ले लेते, तब तक इजराइल कभी जंग बंद करने को तैयार नहीं होगा। देखिए ये पॉइंट निकल आया ना कि इसकी क्या वजूहात इसकी। तज़ीन नाज़रीन, हमारे साथ हम सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं और बहुत अच्छे तज्ज़ियाकार हैं। तज़ीन अख्तर ने भी हमें ज्वाइन किया, हम उन्हें वेलकम भी कहते हैं। तज़ीन, हमने आपको थोड़ा सा चांस दिया कि आप गुफ्तगू हमारी सुन लें, क्योंकि आप रेडियो से हमारे शो में वहाँ भी प्रोग्राम करके आते हैं। और ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं कि जंग माहिदा होते होते नहीं हुआ, फिर सालगिरह के साथ जोड़ा गया, वो भी नहीं हुआ, और अभी ये कितना मजबूत माहिदा हो सकता है। भी आमना वगैरह ने लेबनान पर अटैक कर दिया इसने, नेतन्याहू ने, और उन्होंने थोड़ा पस मंज़र भी बताया। आप इस सारी चीज़ को किस तरह देखते हैं? कब तक होने का इम्कान है? क्या क्या शराइत मानी जाएंगी, क्या क्या नहीं मानी जाएंगी? देखें, अभी आज का पूरा दिन गुजर गया इंतज़ार में, और चूँकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने संडे का कहा हुआ था, तो अभी जो ताज़ा तरीन चीज़ें हैं उनमें ये है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं जी कि कुछ घंटे में हो जाएगा मुआहदा, और मुआहदे की क्या हकीकत होगी और क्या उसका मुस्तकबिल है, मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा अहम है। और ट्रम्प साहब क्योंकि पहले उनका रिकॉर्ड इस हवाले से ख़राब है, अभी की अगर उनकी क्या मुकरनियाँ अगर हम छोड़ भी दें, तो जो ट्रम्प 1 था, आपके एक प्रोग्राम में मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि ट्रम्प 1 था जो कि एग्रीमेंट हुआ था चाइना, रूस, यूके, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका 2015 में, और फिर जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने मई 2018 में वो इस मुआहदे से निकल गए थे, और उनका कहना यही था कि ये मुआहदा जो है ये ईरान का जो असर व रसूख है मिडल ईस्ट में उसको कम नहीं करता। तो अभी भी ईरान ने तो असर व रसूख अपना मज़ीद बढ़ा लिया, उससे भी ज़्यादा बढ़ा लिया। तो ये किस तरह मुमकिन होगा ट्रम्प 2 के लिए, जबकि ट्रम्प 1 जो है वो मुआहदा करके निकल चुका है। और अभी जो आपने कहा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसमें इनके पास आया हुआ है मसौदा अराग़ची साहब के पास, और कालीबाफ साहब जो हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं, वो इसको देख रहे हैं। लेबनान का आपने तज़किरा किया, वहाँ पे इसराइल ने हमला कर दिया, और उस पर कालीबाफ साहब जो चीफ नेगोशिएटर हैं उनका कहना है भाई ये ट्रम्प साहब या तो इतराफ़ करें कि उनकी अहलियत नहीं है इन हमलों को रुकवाने की, क्योंकि वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल है लेबनान में जो जंग बंदी है वो भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, फिर न्यूक्लियर डस्ट वो कह रहे हैं, न्यूक्लियर डस्ट जब वो कहते हैं तो असल में वो ये भी कह रहे होते हैं कि जिस जगह पे उनके वो 3 तैयारे उन्होंने मार गिराए थे, वो ये तस्लीम नहीं करते, और ये कह रहे हैं जी नहीं जी हमने ढा दिया था और अब उसके नीचे दबा हुआ है वो न्यूक्लियर मटेरियल। अब ये न्यूक्लियर के ऊपर जो ट्रम्प की इतनी ज़्यादा बार बार वो बात करते हैं, खुमैनी साहब जो उनके रूहानी लीडर हैं उनका फतवा है इसके ऊपर कि न्यूक्लियर जो हथियार हैं ये गैर इस्लामी हैं। अब खुमैनी साहब का जो फतवा है उसको ये भी कहते हैं कि भाई ये ट्रम्प साहब को क्यों समझ नहीं आती कि हम सारी दुनिया के साथ धोखा कर सकते हैं, अपने लीडर के साथ तो नहीं कर सकते। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविल मकसद के लिए है, और जो 2015 में एग्रीमेंट हुआ जिसमें जर्मनी, फ्रांस शामिल थे, ईरान के जो एटमी पावर प्लांट हैं ये जर्मनी और फ्रांस के ही लगाए हुए हैं, इसके लोगों ने जाके लगाए थे। ये उसका मायना कर चुका है। तो ये और फिर ईरान के जो पैसे हैं को 42 अरब डॉलर उनके यहाँ, और हुर्मज़ की जो बात है ब्लॉकेड की,
فنڈز ان کو ریلیز کر دیے جائیں گے, ہرمز کھل جائے گی, یہی چیزیں ہیں سر. جی بالکل. اب وہ جو ہیں وہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ اصل میں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, نکات بہت سے آ چکے ہیں, لیکن غیر یقینی اتنی ہے کہ میں ابھی بھی شور نہیں ہوں, جبکہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا ایگریمنٹ, میں ابھی بھی شور نہیں ہوں کہ کچھ گھنٹوں بعد بھی ہو جائے گا. وہ آپ کا قصور نہیں ہے, وہ خود ٹرمپ صاحب کا قصور ہے, ان کے بدلتے رہے. میرے خیال ٹرمپ صاحب نے آپ بھی نہیں پتا کہ وہ خود بھی نہیں جانتے, وہ نہیں پتا. اب اگر ہم جبار صاحب پھر آگے چلیں گے, ہم اس خوشگمانی میں آ جاتے ہیں. بات تو وہ تزئین بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا, ہوگا تو یقین آئے گا کہ شکر ہے سگنیچر ہو جائیں گے. تو اب اس میں ظاہر ہے ہمیں اچھی امید رکھنی ہے کہ ہو جائے گا. آپ معاہدے کے بعد کے منظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ خلیجی ممالک, ایران اور امریکہ اور اسرائیل, بات کا منظر کیا نظر آتا؟ ہو گیا معاہدہ, دستخط ہو گئے. اگر تو جیسے یہ ایم او یو میں جو چیزیں ہیں یہ ڈسکس ہوں گی, وہ ان پہ کچھ پہ عمل ہوگا, کچھ پہ نہیں ہوگا. اور ابھی جس پوزیشن میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایران کہہ دے گا جی ہم نے نہیں ایٹم بم بنانا, ٹھیک ہے جی, اور ادھر سے ہی امریکن وڈرا کر جاتے ہیں اور صرف ایران سے سینکشنز ہٹ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہ کریں. امریکن ان کو ان کا بے شک ان کو تاوان بھی نہ دیں, بے شک ان کے ایسٹ بھی ڈی فریز نہ کریں, صرف اس سارے معاملے میں صرف ان سے پابندیاں ہٹا دیں اور ادھر سے نکل جائیں امریکن, تو ایران اس علاقے کی سپر پاور بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور خلیجی ممالک جو ہیں ابھی صحیح جو ایران کے ساتھ ان کے ابھی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. بلکہ سعودیہ کے ساتھ تو پہلے بھی ذکر کیا تھا ہم نے کہ جب تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا, امریکن نے خود ہی میزائل فائر کیا تھا اور خود ہی کہہ دیا ایران نے کیا ہے, سعودیہ سے کہا تم جنگ کرو ایران کے ساتھ. تو اس وقت درمیان میں جو ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی تو وہ پھر پرائم منسٹر گئے, انہوں نے بات کی, سعودی سے بات کی, انہوں نے کہ ایران سے بات کی, دونوں پھر مان گئے. پھر درمیان میں چائنا کو ڈالا گیا اور پھر دونوں کی آپس میں ایک رپروشما ہوا اور وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ بھی باقی لوگوں قابل قبول نہیں تھا, تو اس لیے وہ چیز تو پہلے بھی چل رہی تھی. تو لہٰذا یہ جو ہماری یو اے ای کو بھی ابھی کچھ سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے, ان کو سمجھ آ جائے کہ جو اسرائیل یا جو امریکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. دیکھیں ابھی یہ اس کو بزدلی کہہ لیں یا کیا کہیں گے, کم ہو سکتا ہے اسرائیل کی. امریکن کا جو 5th فلیٹ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہے منامہ میں بحرین میں, وہ اپنا ہیڈ کوارٹر ابنڈن کر کے چلے گئے ہوئے ہیں, جہاز لے کے 2000 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی علاقہ وہ فزیکلی امریکن اس کو چھوڑ چکے ہیں. ابھی وہ اڈوں کے اوپر ابھی دھول اڑ رہی ہے, اتنا مارا ایران نے. لہٰذا ابھی سب کو سمجھ آ گئی ہے. ابھی ان کی صرف یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ جو طوطے میں جان ہوتی ہے نا, جو جادوگر کی معاملہ اس طرح کا ہوا ہے کہ جتنا پیسہ ہے ہماری گلف اسٹیٹس کا, جتنا پیٹرو ڈالر سارا امریکہ کے پاس ہے, ابھی اس کو فوراً یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. وہ آج یہ نہیں کہہ سکے 3 طلاق ہو گئی فارغ, نہیں, یہ پروسیس ان کو آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے 5-7 سال اور لگ جائیں گے. اچھا, کرتے کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں 5 سال, جی مطلب فوراً نہیں ہو سکتا, ایک معاہدہ ہو گیا اس کو ٹائم لگے گا, اتنی بڑی چیزیں ہیں. تو اس میں درمیان میں سچویشن بدلتی نظر آتی ہے, پھر سے بھی خراب نہ ہو جائے کہ نہیں. اسرائیل تو ہٹ درمی سے بات نہیں آئے گا. یہ جو ابھی جو ایران میں ہوا ہے یہ کوئی ابھی نہیں ہوا نا, یہ تو پچھلے 30 سال کی پلاننگ تھی. یہ تو 90s میں یہ پلان ہوا تھا, 7 ممالک پہ قبضہ کرنا, ان کو توڑنا اور ان کو بالکنائز کرنا. 6 کو وہ کر چکے ہیں, ایران 7واں تھا, وہ انہوں نے بائی ڈیزائن کیا تھا. لیکن یہاں جو غلطی ان سے ہوئی کہ وہ اس 7 ممالک میں اگر ہمارے ناظرین کی بات, جی 7 میں ہمارے عراق تھا, سیریا تھا, لیبیا تھا, صومالیہ تھا اس میں. ٹھیک ہے جی. اور حیثیت تو بھی لبنان خود ہے, یمن تھا. تو وہ باقی سارے ملک نیوٹرلائز ہو چکے ہیں, ایک صرف ایران رہ گیا تھا. اور ان کو بھی اندازہ نہیں تھا بیسیکلی جو اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, باقی ان کو پتا اس کی ایئر فورس نہیں ہے, لیکن میزائل ٹیکنالوجی کا ان کو اندازہ نہیں تھا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا. 2017 میں ایران نے میزائل فائر کیا تھا جو سیریا میں جو داعش کا ایریا تھا اس میں جا کے, یعنی اس کی رینج اتنی تھی کہ اسرائیل تک پہنچ جائے. 2017 میں یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا اس کے ایرانیوں نے. تو ان کو تمام تر مشکلات کے باوجود اس طرح بڑی توجہ ہوتی ہے, اپنا ان کا پلان ہے. تو لہٰذا انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا. تو یہ جو ان کی مس کیلکولیشن تھی
उसने इनको मरवा दिया। अभी ऐसा वो दलदल में फंस गए हैं कि अब दुनिया देख रही है कि इनको जो है अभी वो भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। आमना क्या कहेंगी जो ये हो जाता है, सिग्नेचर हो जाता है, तो ये तो एक स्टेप है, जैसे इन्होंने कहा कि 5-7 साल, ये कोई ऐसे नहीं है कि 3 तलाक़ें देती और दोनों हंसी खुशी अपनी अपनी या डिप्रेशन में है या खुश है, ये वो नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अमेरिकन अड्डे मौजूद है, इकॉनमी के मौजूद, सैंक्शंस मौजूद, उसके अलावा बहुत कुछ। तो इस दरमियान कि एक तो मुआहदे को किस तरह देखती हैं, उसके पहला हमने इनसे सवाल किया था कि खलीजी ममालिक और ईरान या अमेरिका और इजराइल मुआहदा हो जाता है इनको बाद में कैसे देखती हैं? अच्छा, आयरॉनिकली मुझे एक मज़े की बात याद आ रही है, बार बार जिक्र करें जबार साहब 14 पॉइंट्स का ना। एक 14 पॉइंट्स वो थे जो वुड्रो विल्सन के थे, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हो गई थी और इन्होंने लीग ऑफ नेशन बना ली थी, और फिर अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि इनकी सेनेट से अप्रूवल नहीं मिली थी इनको ना, और वो 14 पॉइंट एजेंडा नाकाम हो गया। एक 14 पॉइंट हमारे जिन्ना साहब के भी थे जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए थे, उसको भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, और आगे से फिर नेहरू रिपोर्ट आ गई थी, ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में थे। 14 नुकात, तो 14 नुकात वाला एजेंडा कभी दुनिया में हमने कामयाब होते देखा नहीं है। ये तो एक लाइटर नोट पे था, लेकिन वैसे मुझे ये लगता है कि रिलेट किया प्रोफेसर होने का कुछ तो फायदा होता है ना। अच्छा, उसमें ये कि सिंध जो है वो बंबई से अलग सूबा बन गया। हाँ, सिर्फ मतलब वही 14 पॉइंट्स पे तो अमल नहीं हुआ ना, कुछ पॉइंट पे तो कभी ना कभी ज़ाहिर हो जाता है। हमें भी यही लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स पे हो जाएगा अगर मुआहिदा होता है और ईरान से पाबंदियाँ उठ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी। और अगर अरबों को भी मतलब हर चीज़ कंडीशनल है, क्योंकि उनके पैसे वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको डिसंगेज करना बहुत मुश्किल है, और फिर उनके हुक्मरान क्योंकि उनके परवरदा हैं, उनको डिसंगेज करना भी बड़ा मुश्किल है। यूएई को ये बात समझाना कि अब अमेरिकी मदद के बगैर तुम, हालांकि इनके ईरान के साथ बड़े क्लोज रिलेशंस थे और वो जो ऑफिशियल नहीं डिक्लेयर थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये उनकी इनडायरेक्ट सारी ट्रेड कर रहे थे दुनिया से, उन पर सैंक्शंस थी तो चीज़ें वहाँ पहुँच जाती थी और ये ट्रेड करते थे, ये इधर से भी फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन बस वो जो पावर की ख्वाहिश होती है वो कहीं और ले गई इनको। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हो जाता है तो ये विन विन सिचुएशन होगी, अगर इसमें से 14 में से सिर्फ 6 पॉइंट भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक तो ईरान जो चाह रहा है कि इस पे यूएन की स्टैंप लग जाए, वो ये चाह रहा है कि एक तो यूएन को दोबारा रिवाइव करें। देखिए, अगर हम उस सिनेरियो को देखें जिसमें यूएन नहीं थी तो हमें लगता है यूएन वाज नॉट इफेक्टिव, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि यूएन इफेक्टिव नहीं रही तो दुनिया का क्या असर हो गया। वरना इतनी लंबी जंगें कभी भी नहीं हुई थी ना, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन आती थी, जंग बंद हो जाती थी। तो ईरान उसको रिवाइव करना चाह रहा है। दूसरे, अमेरिका ने जो ईरान की स्ट्रेटेजिक पावर को, उनकी मिलिट्री पावर को तो मिस कैलकुलेट किया। सबसे ज़्यादा अमेरिका ने रशिया और चाइना की सपोर्ट को मिस कैलकुलेट किया। इन्होंने सोचा कि ये हमेशा डॉर्मेंट रहते हैं, रशिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में और वहाँ से वो जिच उठा रहा है, हालांकि वो जिच नहीं उठा रहा। नाउ दे हैव ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द लैंड। और दूसरे नेटो विड्रॉ कर गई है और इसलिए भी उसको कोई ख़तरा नहीं रहा, ख़ुद यूएस विड्रॉ कर गया है, उसको ख़तरा नहीं रहा। दूसरे, चाइना के लिए इन्होंने सोचा कि ये तो सिर्फ ट्रेड वॉर के ऊपर जाते हैं, वो हम इनके साथ कर रहे हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया हुआ है। लेकिन चाइना इस वक्त इस पोजीशन में आ चुका है कि वो प्रॉक्सीज लड़ सकता है। और ये जो बिग एम्पायर्स है ना, ये पहले प्रॉक्सीज ही लड़ती होती हैं और उसके बाद ये एम्पायर के तौर पे इमर्ज होती हैं। इस वक्त जो चाइना है वो इमर्जिंग एम्पायर है, सुपर पावर है, और अमेरिका स्टेटस को पावर है जो कि सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और बड़ा गलत डायरेक्शन में लड़ रहा है। इनको डायरेक्ट उसके साथ कन्फ्रंटेशन पे जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, ये आप तारीखी तौर पर समझते हैं कि अमेरिका वाहिद वो सुपर पावर है जो इजराइल के अंडर है, कोई और कंट्री किसी और के इतने इन्फ्लुएंस में नज़र नहीं आती? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं समझती कि अमेरिका इजराइल के अंडर है। देखिए, इजराइल को उन्होंने अपनी एक आउटपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है, बज़ाहिर अरबों से दोस्ती रखी है और अंदर उनके एक वो भी लगाए रखा है, अपना थंबनेल भी रखा है लगाया हुआ, उन्होंने इनको कंट्रोल किया हुआ है। अब अरब
پہلے اسرائیل سے بچنے کے لیے ادھر جا رہے تھے, پھر انہوں نے یقین دلا دیا کہ یہ ایران بھی تمہیں مارے گا. پہلے تو دشمن نہیں تھے نا وہ, اس کے بعد ان کو دشمن بنا دیا ایک دوسرے کا. تو یہ ان کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. انہوں نے ہر جگہ پہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہر ایک خطے میں ایک اپنا ایجنٹ رکھا ہوتا ہے. یہاں پہ اسرائیل ہے, دیکھیں ادھر انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں تمہیں مرج ہو جاؤ, ادھر کہیں برازیل کو کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے تائیوان کو اتنے چھوٹے سے کو رکھا ہوا ہے فار ایسٹ میں پرابلم کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ سپر پاور پالیٹکس ہوتی ہے پراکسیز کھیلنے کی. ڈائریکٹ تو انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ہم نے وار نہیں کرنی. انفیکٹ وہ معاہدہ بھی اب ختم ہو چکا ہے. فروری میں وہ جو آرمز ٹریٹی تھی وہ ایکسپائر ہو گئی, اور اب وہ جتنے مرضی ہتھیار بنائے, جتنا مرضی جس کو مرضی سپورٹ کریں. تو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا رشیا اور چائنا کے رسپانس کو, اور اس وقت چائنا کی پاور کو بھی, رشیا کی پاور کو بھی, اور ایران کی پاور کو مڈل ایسٹ میں بڑھنے سے امریکہ کسی صورت نہیں روک سکتا. اور جو ان کی آؤٹ پوسٹ تھی اسرائیل, وہ فیل ہو چکا ہے. اب وہ چاہتا تو ہے وار جاری رہے, اس لیے کہ انہیں یقین ہے اس بات کا کہ ہم وار میں رہیں گے اور امریکہ ہمیں پیچھے سے ایڈ بھیجتا رہے گا. یہ بڑی بدلتی ہوئی صورت حال آپ بہت کمپلیکس سچویشن, کمپلیکس. یس تزین, ہم نے اس موضوع پر بڑی لمبی بات کر لی کہ ابھی معاہدہ ہو جاتا ہے, سگنیچر ہو جاتے ہیں, تو خلیجی ممالک یا امریکہ اور اسرائیل ان ساروں کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہو, کیا منظر نظر آتا ہے, کیا صورتحال؟ دیکھیں معاہدوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اصل میں تاریخ سے شروع کریں گے نا تو میں چنگیز خان سے شروع ہو جاؤں گا, پھر آپ کہیں گے یہ بھی بس کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ مسلمانوں کو حاوی ہونے دیا ہے دنیا پہ, نہ کافروں کو, ٹھیک ہے. مسلمان جب حاوی ہونا شروع ہوئے وہ گئے بلغاریہ تک چلے گئے, اور دوسری طرف سے وہ اسپین سے داخل ہو کے آدھا فرانس بھی انہوں نے لے لیا, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کہ مسلمان پورے یورپ پہ قبضہ کر لیتے, مسلمانوں کو بریک لگائی. تیمور لنگ کو باجزید بلزرم سے لڑا دیا, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی تاریخ ہے. اسی طرح چنگیز خان جو ہے اس کو, اس کی اولاد کو رکوایا فلسطین میں رکن الدین بیبرس کے ذریعے, ورنہ وہ بھی سارا عالم اسلام لے گئے. یہ اتنی اچھی ہسٹری بتائی ہے, تو ٹائم کی وجہ سے کہہ رہی ہوں ابھی کا دیکھ لیں, اس میں نکالیں. اسی سینیریو میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور جو عربوں کے دشمن ہیں یا ایران کے دشمن ہیں وہ انہوں نے ابھی ایک چیک پوسٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی اسرائیل. اب تو انہوں نے اسرائیل سے بڑی آؤٹ پوسٹ بنا لی ہے افریقہ میں, جو صومالی لینڈ ہے. اور صومالی لینڈ جو ہے اصل میں آپ کے اینکر پرسنوں کو, میڈیا میں جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جغرافیہ نہیں پتا. جی آپ نے انالیسس کرنا ہے تو آپ کو جغرافیہ پہلے پتہ ہونا چاہیے, دنیا کا نقشہ پتہ ہونا چاہیے. اسی صومالی لینڈ انہوں نے ایسی جگہ بنائی ہے, مسلمان ہیں وہ بھی, اور اسرائیل نے اس کو فوراً تسلیم کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی صومالی لینڈ کے ساتھ ہی جو جبوتی ہے, جبوتی میں چین کا جو دنیا میں مین لینڈ سے باہر واحد ایک ملٹری بیس ہے وہ جبوتی میں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے بحیرہ احمر. وہ جو کہا جا رہا تھا جی ایران اگر بند کرے گا تو ہم بحیرہ احمر سے نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. بحیرہ احمر میں بھی انہوں نے اپنی ایک پوسٹ بنا لی, ٹھیک ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے معاہدہ جو ہے نا, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر معاہدہ پہ دستخط ہو بھی جاتے ہیں تو بھی اس معاہدے کی وہی حیثیت ہوگی جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے جب کوئی آ کے اس کو اٹھا کے ایبروگیٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ طاقتیں وہاں پہ رہیں گی, کنفرنٹیشن وہاں پہ رہنی ہے. البتہ یہ ہے کہ ایران کا جو ایک انفلوئنس ہے اس کو ریلیف بھی ملے گا, اور چین جو ہے, چین اور روس جو ہیں انہوں نے کھل کے مدد نہیں کی ایران کی. ایران نے زیادہ تر لڑائی خود لڑی ہے اپنے, جو انہوں نے ڈرون اور جو میزائل بنائے ہوئے. صدر ٹرمپ اسی لیے میزائل ٹیکنالوجی کی بھی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی کام کریں, ٹھیک ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا, ایک جو ٹسل ہے. بلکہ آپ دیکھیں نا انہوں نے تکون بنا لی نا, ادھر اسرائیل ہو گیا, اس طرف صومالی لینڈ ہو گیا, بیچ میں یو اے ای ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تکون انہوں نے بلکہ زیادہ گھیر لیا ہے انہوں نے. اب اس میں جو عرب ہیں
جن کے زیادہ مفادات یورپ اور امریکہ میں ہیں، یہ ان کے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک معاہدے کی بات ہے، معاہدے کے بعد کا کوئی منظر میں کوئی زیادہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ الجھنیں ہیں اور دیر تک الجھنیں زیادہ ہوں گی اور یہ معاہدہ کسی بھی وقت ایسے اٹھا کے پرے پھینک دے گا ٹرمپ جو۔ ٹرمپ کے لیے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ لائن نہیں آئے گی، ٹائم اتنا ہے، ٹرمپ کے لیے بھی جو کچھ ہوا، جو سٹیپ لیے گئے، اس میں امریکہ کے اندر، میں نہیں چاہتی ان کی سالگرہ پر یہ بات کریں لیکن اچھا الرٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا، ان کے لیے مشکلات دیکھتے ہیں آپ کے؟ ابھی عوام پر تزین نے بھی بات کی کہ عوام، ڈاکٹر آمنہ نے شاید بات کی کہ ان کی عوام اور انداز میں سوچتی ہے، جینوسائیڈ کے لیے وہ نکلے، ابھی بھی ان کے جب کانگریس میں یہ بات ہوتی ہے تو ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو آگے ابھی نومبر بھی آنے والا ہے، تو یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ کا کیا دیکھتے ہیں فیوچر؟ کچھ دباؤ آئے گا؟ ہمارے بچے وہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، آئل پرائسز جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں $3.5 کا ایک گیلن تھا، ابھی وہ 5.5 کا ہوا ہوا ہے، بعض علاقوں میں 4 سے 6 کا ہوا ہے، مطلب آلموسٹ 50% جو ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا ہوا ہے، اور ویجز ان کی وہی ہیں، اس کے ساتھ باقی جو مہنگائی ہے، باقی کموڈٹی پہ وہ بھی بڑھ گئی ہے، اور وہ لوگ فیل بڑا کرتے ہیں، پریشان بھی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جتنا اس وقت لوگ اینٹی اسرائیل امریکہ کے اندر ہوئے ہیں، ہاں عام پبلک جو ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، ابھی بہت زیادہ سینٹیمنٹ ہیں ان کے اسی بات پہ۔ آپ کو چینج نظر آ رہا ہے؟ جی وہی ہم بات کی باتوں میں ہم جا کے اسرائیل کی جنگ وہاں لڑ رہے ہیں، اور کیوں لڑ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے ٹرمپ صاحب کی پرابلم تو ہے، لیکن وہ جتنی جلدی ادھر سے واپس چلے جائیں گے بہتر ہے، جتنا اس کو لمبا کریں گے مشکلات، یقین کریں ایران کا اتنا ہی اس میں زیادہ فائدہ ہے، امریکہ کا نقصان ہے، کیونکہ وہ اپنے ساحل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ وہاں سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے تکلیفیں بہت سہلی ہیں، ہاں وہ ایسا ہی ہے، ابھی جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو ہو رہا ہے، جتنا بھی ڈیمیج ہو رہا ہے امریکہ کو ہو رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن کو، اس کی ساکھ کو، اس کی وہ جو ایک وہ بچانا پڑے، اب اس طرف جانا پڑے، جی اس لیے جتنے بہتر ہے نکل جائے جلدی، ہاں یہی بہتر ہے۔ خلیجی ممالک اور ان کو تو دیکھا، تو امریکہ کے اندر ٹرمپ پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مسٹر ٹرمپ سے ایک تو یہ کہ ٹرمپ کو نا بہت زیادہ پولیٹیکل لاس کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگلا الیکشن تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے نا لڑنے کے لیے، نہ انہوں نے لڑنا ہے، تو اس وقت وہ صرف اپنی فیس سیونگ کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں وہ ٹائم کنزیوم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری طرف وہ اپنی افواج کو بھی اسٹرینتھن کرتے رہتے ہیں۔ تزین نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک اور پراکسی بنا، مطلب 7 لاکھ مسلمانوں نے ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر لی صومالی لینڈ، اور اس کے بعد اسرائیل نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کا مطلب ہے بنایا ہی اس کو اسرائیل نے تھا، اور سامنے ہی بالکل ان کے یمن ہے جو ہوتیز ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیں، تو وہ ایک اور سورس آف کانفلکٹ وہاں پہ آ گیا۔ تو مسٹر ٹرمپ کسی طرح بھی امن قائم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ابھی بھی وہ دنیا کی سپر پاور ہے ان ٹرمز آف ملٹری، اور پھر جو چائنا ہے اور رشیا ہیں وہ پراکسی وار تو ضرور کھیلتے رہیں گے، لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے، یہ حالات بعد میں بھی رہیں گے۔ تزین آپ کیا دیکھیں، پاکستان کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے اتنا جھیلا، آپ نے جھیلا، میں نے جھیلا، جو یہاں پہ حالات رہے، اب معاہدہ سائن کہاں پہ ہو رہا؟ وائی ناٹ اسلام آباد؟ جبکہ ٹرمپ نے بھی کہا جی میں خود آ جاؤں گا، وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ پر تو وہ آپ کی بات ہے تزین، اعتبار ہی کسی بھی بات پہ نہیں کیا جاتا۔ وائی ناٹ اسلام آباد؟ بھائی ہم نے اتنا بھگتا آپ کو دونوں کو، اور دونوں جو ہیں وہ احسان فراموش نکلے ہیں، ایران بھی اور ٹرمپ بھی۔ ایران اگر جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت زور لگایا ایران کے اوپر، ایران کا پیٹرول جو ہے اس کے 2 بڑے خریدار ہیں، چین اور انڈیا۔ اب انڈیا نے اس کے اوپر پورا زور لگایا، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ایران ہی نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کا سائننگ جو وینیو ہے وہ پاکستان نہ ہو، دنیا میں چاہے کھٹمنڈو ہو جائے لیکن پاکستان نہ ہو۔ اس کو کیا مسئلہ تھا کہ نہ ہو؟ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کنکلوڈ کر دیتے نا اس عمل کو جس کا آپ، لیکن جو ٹرمپ یا جو فیصلہ مین کرنا تھا یو ایس اے نے، تو ایران کو اس کو فالو کرنا پڑتا تھا۔ کیوں فالو کرنا؟ میں تو دونوں کی بات کر رہا ہوں، ہم نے دونوں کے لیے جھیلا ہے، ٹرمپ کے لیے بھی جھیلا ہے،
اور اصل میں تو بات یہ تھی کہ ٹرمپ خود بند کرنا چاہ رہا تھا جنگ. پاکستان جو یہ کریڈٹ لے رہا ہے یہ تو ایسے ہی ہے. وہ تو بات آ گئی تھی نا کہ اس نے لکھ دیا کہ وزیر اعظم کا اوپر نام لکھ دیا. جیسے میرے فیس بک پہ میڈم کوئی کمنٹ کرتی ہیں, مجھے بڑا برا لگتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ ذرا اس میڈم کے خلاف کمنٹ کریں نا میرے فیس بک. یہ ہوا تھا نا, تھوڑا سا کور تو ہو ہی جاتا یہ آ گیا تھا, یہ پہلے دن واضح تھوڑا سا کور تو ہو ہی جاتا ہے. کیونکہ ٹرمپ صاحب سمجھتے تھے میں جاؤں گا, دیکھوں گا اور فتح کر لوں گا. وہ ہوا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب بھارت جو ہے اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ پاکستان نے یہاں تک تو کر لیا, اب کم از کم سائننگ یہاں پہ نہ ہو. وہ ظاہر ہے وہ تو کرتا ہی ہے دشمنی سے. اس میں ان دونوں فریقین نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. اگر ایران کہہ رہا تھا تو ٹرمپ کو نہیں ماننا چاہیے تھا, اس کو کہنا چاہیے تھا نہیں اسلام آباد میں ہوگا. ٹرمپ کہہ رہا تھا تو ایران کو نہیں ماننا چاہیے. یہ ہے میرے کہنے کا مطلب. بالکل. اور جو اپنا ہاں مسلمان جو ہے نا اور عرب, ٹھیک ہے, وہ ایک بات ہوتی ہے ویلو للعرب, ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال نے کہا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آپ کے ملک میں گرفتار ہوئے ہیں لوگ فلسطین اور ایران کے حوالے سے. سب سے بڑے جو مظاہرے ہوئے دنیا میں غزہ کے لیے, فلسطین بھی نہیں غزہ, ٹھیک ہے, یہ بھی فرق کو نہیں پتا لوگوں کو یہاں پہ. غزہ کے لیے سب سے بڑے جو مظاہرے ہوئے وہ یورپ اور امریکہ میں ہوئے. ان کی عوام ظاہر ہے ان چیزوں کو لیتے ہیں اکٹھا ہو کے. اور پھر یہ کہ وہاں تھوڑا اپرچونٹی بھی ہے کہ لوگ اکٹھا ہو کے ایک احتجاج کر بھی سکتے ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے ہاں یہ بھی مشکلات موجود ہیں, تو یہ بھی بات ہوتی ہے. لاسٹ ایک جملہ کوئی آمنہ بولنا چاہیں؟ جی میں چاہتی ہوں کہ معاہدہ ہو جائے, لیکن ان کنڈیشنز پہ ہو جس پہ امن قائم ہو سکے, اور اگر نہیں تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی. پھر وہ جیسے خدشات ہیں کہ اندر سے پھر ڈپلومیسی بھی چلتی رہے گی اور جنگ بھی جاری رہے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ درمیان میں بھی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں بہت زیادہ. اس دوران بھی واضح وائلیشنز ہوئی ہیں, یو ایس کی طرف سے ہوئی ہیں. ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے اور آج رات میجر ریٹیلیشن ہوگا, یہ بدلہ لیں گے لبنان کا, اور اس سے کم از کم اسرائیل کی طاقت کم ہوگی. اور جتنا کرے کہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ دنیا میں جس کی پہلے مثال نہیں ملتی میں وہ طاقت آزماؤں گا, وہ نوبت نہ آئے. وہ نوبت ویسے وہی بات ہے کہ ٹرمپ کی بات پہ تو پھر اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس آزمانے کے. اتنا پھوک قسم کی دھمکی دے دیتے ہیں, اب بندہ کون ہے اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. جوار صاحب کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل, جیسے میرے ماشاء اللہ پروفیسر صاحبہ نے اور تازین صاحب نے ماشاء اللہ جیسے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ رہنی ہے اور اسرائیل رکھنا چاہتا ہے. کہ ہم بڑے پر امید ہو جاتے ہیں نا کہ سائن ہوئے تو شکر ہے ہمارے سروں سے بوجھ. اور جب تک جو اسرائیل ہے وہ جو لیبنان کا وہ ایریا ہے اور غزہ کا ایریا ہے اور شام کا ایریا ہے, ان کو مکمل طور پہ شامل نہیں کر لیتا اسرائیل میں, تب تک شاید یہ معاہدہ کنکلوڈ نہ ہو. اور وہیں پہ جا کے بات بھی سارا کچھ پرامن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی خلیجی ممالک میں چینج آ جائے گا, ان کی سوچ میں چینج شاید اس کے بعد آئے گا, آنا چاہیے کیونکہ وہ جو جس کام کے لیے انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور وہ نہیں, انہیں بھی تھوڑا سا تھوڑی سی سمجھ آ گیا ان کو. دیکھیے ساروں کے پاس بعد میں ہمارے ساتھ مہمان تھے ڈاکٹر آمنہ محمود تھیں, عبدالجبار ترین تھے اور تزین اختر تھے. اور معاہدہ بالکل ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ ہو جانے چاہیے دستخط. اور ابھی بھی امریکہ میں 14 ہے, ہو سکتا ہے ٹرمپ واقعی یہ کام کریں کہ ان کا جو ٹائم ہم سے پیچھے ہے تو وہ معاہدہ کر ہی لیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ لیبنان پر اٹیک کیا گیا, اور آج رات دیکھتے ہیں کہ ایران کیا رد عمل دکھاتا ہے, اور پھر یہ سلسلہ لگا رہے گا. اور اگر سائن ہو بھی گئے, اس کے باوجود اتنی جلدی ساری چیزیں ٹھیک ہونا آسان بات نہیں ہے. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.